आदाब, मैं हूं अब्दुल हई खान। प्रोग्राम फ़िक्र व अमल में आपका खैर मक़दम है। आज का मौजू है मौजूदा हालात में इज्तिहाद कितना ज़रूरी है। हमारे साथ हैं इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी दिल्ली के मुफ्ती अहमद नादिर कासमी साहब। ये हमारे इस मसले पर जो हालात पेश आ रहे हैं, ख़ास तौर से इज्तिहाद के मामले में हम ये समझते हैं समाज में कई ऐसे वाक़यात चल रहे हैं जिनका इस्लाम में कोई हल नहीं है और कोई उनको सही तरीक़े से पेश नहीं कर पा रहा है। तो क़ारीन, बात ऐसी नहीं है। इन्हीं मसाइल पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मुफ्ती साहब हैं। तो सबसे पहले मैं मुफ्ती साहब आपसे जानना चाहूँगा कि आज के जो मौजूदा मसाइल हैं उनको हल करने का इज्तिहाद एक ज़रिया है। जैसे कि इस्लाम में कहा गया है कि कुरान, हदीस और क़यास के तौर पर बहुत से लोग इज्तिहाद कहते हैं, बहुत से लोग क़यास कहते हैं, बहुत से लोग फ़िक़्ह कहते हैं। तो मैं ये मालूम करना चाहूँगा आपसे कि इन तीनों में क्या फ़र्क है, और क़यास जो ख़ास तौर से उसमें बताया गया है कि क़यास का ही ज़िक्र आया है, कुरान, हदीस और क़यास। तो ये मैं मालूम करना चाहूँगा कि इनमें तीनों इस्तिलाहात में क्या फ़र्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, कुरान और हदीस, इज्तिहाद और क़यास, ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया हैं और हम सब जानते हैं कि कुरान वही रब्बानी को कहते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो किताब इंसानियत की हिदायत के लिए हज़रत जिब्राईल के ज़रिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साला दौर में जो आयात और सूरतें नाजिल हुई, उसके मजमूए का नाम कुरान करीम है और किताबुल्लाह है। उसमें जितने भी अहकाम अल्लाह की तरफ से आए हैं वो सारे के सारे अहकाम इस्लाम और मुसलमानों के लिए, जो अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनको आखिरी नबी मानता है, इस्लाम पर अमल करना चाहता है, उसके लिए उसको अमल करना और उसको अपनी ज़िंदगी में लाना उसके लिए ज़रूरी और लाजिम है जी। और अहादीस जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और तक़रीर, यानी जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से फरमाई या जो अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात से किया और करके दिखाया, या ऐसे काम जिसको सहाबा किराम ने किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखकर उस पर किसी तरह का कोई रिएक्शन ज़ाहिर नहीं फरमाया जी, उसको तक़रीर रसूल कहते हैं। यानी कौल रसूल, फ़ेल रसूल और तक़रीर रसूल के मजमूए का नाम हदीस है। और जहाँ तक इज्तिहाद का ताल्लुक़ है तो इज्तिहाद कहते हैं ऐसे अमल को कि वो हुक्म दीन का और शरीयत का जिसका तज़किरा कुरान करीम में और अहादीस रसूल में मौजूद न हो जी, उसका हुक्म शरई तलाश करना कुरान, हदीस, इजमा और सलफ़ सालिहीन यानी अइम्मा मुज्तहिदीन की तय करदा उसूलों की रोशनी में उस मसले का हुक्म तलाश करना जिसका तज़किरा बराह रास्त कुरान और हदीस में नहीं है, इज्तिहाद कहलाता है। इज्तिहाद कहलाता है। उसी तरह से जी क़यास का मतलब ये होता है कि ऐसे वो हुक्म जो कुरान में और हदीस में किसी भी मसले के बारे में आया है और फिर ऐसा मसला हमारे सामने आ जाए जिसका ज़िक्र कुरान और हदीस में बराह रास्त नहीं है जी, तो जो पहले से मौजूद हुक्म है उस हुक्म के रीज़न पर
جی اس مسئلے کے ریزن کو منطبق کر کے دونوں کو ایک ساتھ منطبق کر کے حکم مسئلہ بیان کرنے کا نام قیاس ہے۔ قیاس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ کسی ایک مسئلے کے کو دوسرے مسئلے کے مثل قرار دینا۔ یعنی قرآن میں یا حدیث میں کوئی شریعت کا حکم نازل ہوا اور پھر ہمارے سامنے ایک مسئلہ سامنے آیا، تو جو حکم قرآن میں حدیث میں کسی بھی مسئلے کے بارے میں موجود ہے اس کی علت اور اس کے ریزن کو، یعنی پہلے اجتہاد کر لیا جائے، اس اجتہاد نہیں کیا جائے بلکہ اس ریزن کو، اس مسئلے کے حکم کو بیان کرنے کے لیے پہلے سے بیان کردہ مسئلے کے ریزن پر منطبق کرنا، یہی قیاس ہے۔ اور یہ جو پروسیس ہے، یہ عمل، یعنی ایک شخص نے پہلے قرآن کی آیت کو سامنے رکھا، پھر حدیث مبارکہ کو رکھا، اور پھر اس مسئلے کے دونوں کی علت کو، یہ جو پروسیس جو گزر کر رہا ہے، اسی پروسیس کے کرنے کا نام اجتہاد ہے۔ اچھا، یہ اس کا فرق ان تینوں الفاظ کا یہ فرق ہے، یعنی یہ ایک پروسیس، یعنی ایسا پروسیس جو حکم شرعی کو بیان کرنے کے لیے یا حکم شرعی متعین کرنے کے لیے کیا جائے، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ پورا اجتہاد کرنے کے بعد پھر جو چیز بنتی ہے وہ فقہ ہوتی ہے، وہ فقہ ہے، تو مفتی صاحب یہ تو اس کی بات رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میڈیا میں بھی لوگ پڑھتے رہتے ہیں، بہت سے مسائل اسلام سے متعلق سامنے آتے ہیں جو بہت زمانے سے جوں کے تو ہیں، جیسے قرآن پاک میں کہا گیا یا سنت میں کہہ کے بہت سی چیزیں فقہ میں آتی ہیں، اور کہیں کہیں ان میں تبدیلی بھی ہوتی ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں بڑی تاخیر ہوتی ہے ان کو حل کرنے میں، اور کہیں نہ کہیں کنفیوژن رہتا ہے۔ تو میں آپ سے معلوم یہ کرنا چاہتا تھا، کیا اس اجتہاد کی گنجائش آج بھی ہے؟ ماشاءاللہ، اچھا سوال۔ دیکھیے، جہاں تک اجتہاد کی گنجائش کی بات ہے، یہ بات ذہن میں آپ بٹھا لیجئے کہ اجتہاد کی ضرورت تو اس وقت تک رہے گی جب تک یہ دنیا باقی ہے۔ البتہ یہ دیکھنا ہے کہ کس مسئلے میں اجتہاد ہوگا اور کس میں نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں پہلے یہ بات متعین ہے کہ اسلام کا کوئی بھی ایسا حکم جو قرآن کریم کی کسی آیت میں موجود ہے، صراحتاً یا ضلالتاً، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں وہ موجود ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اجتہاد نہیں ہو سکتا قیامت تک۔ یہ شرط ہے، جو مسئلہ قرآن میں بیان کر دیا گیا جیسا ہے وہی صحیح رہے گا، چاہے جو بھی شکل پیدا ہو جائے، الا یہ کہ اس کے اوپر عمل کرنا اضطرار کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ اضطرار ایک اصول ہے ہمارے ہاں شریعت میں کہ اگر اس کے اوپر عمل کرنا اضطرار میں اگر داخل ہو جائے تب تو ایک الگ حکم ہوگا جو شریعت نے طے کیا ہے، نہیں تو جتنے احکام قرآن میں اللہ نے بیان کر دیے اور جتنی روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل اور تقریر کے ذریعے سے امت کے حوالے فرمایا ہے، وہ اس میں وہ اجتہاد کا موضوع نہیں ہوں گے، وہ اجتہاد سے الگ ہیں۔ اجتہاد کہاں ہوں گے یہ دیکھنا ہے، جیسا کہ آپ نے سوال کیا۔ اجتہاد انہی امور میں ہوں گے جو امر ہمارے سامنے آیا اور وہ امر حکم شرعی متعین کرنے کا، یعنی اس کے بارے میں یہ جاننا کہ اس میں اسلام کا کیا موقف ہے۔ تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ قرآن کریم اور احادیث میں چونکہ پہلے سے موجود نہیں ہے، اس کے باوجود بھی چونکہ اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ اگر آپ کے سامنے میں آئے تو آپ اس کی پوزیشن جاننے کی کوشش کریں۔ تو
اس کی پوزیشن جاننے کی کوشش کریں کہ اسلام میں اس کا کیا حکم ہے، آیا یہ حلال ہے، حرام ہے، اس کے کرنے کی اجازت ہے یا اس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ پوزیشن جاننا یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب چونکہ اس مسئلے کے بارے میں اس کی پوزیشن کے بارے میں پہلے سے قرآن میں اور حدیث میں کوئی حکم بیان نہیں ہوا، اس لیے اب یہ مسئلہ، اس کی پوزیشن جاننا یہ اجتہاد کا متقاضی ہے، اس کے اوپر اجتہاد ہوگا۔ تو یہ ذرا سا میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ بہت وقت ہو گیا حضور کو آئے ہوئے 1400 ساڑھے 1400 سال ہو رہے ہیں، اس کے بعد قرآن اور حدیث پھر بہت سی چیزیں سامنے آئیں، مسلکی اعتبار سے بھی آئیں، اور اس میں بہت سے اختلافات بھی سامنے آئے، تو اور وہ بھی اجتہاد بھی ہوتے رہے، لیکن وہ بہت سے اختلافات وہ آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ تو میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ قوم میں کسی طرح کا اتفاق پیدا کرنے کے لیے کہ نفاق زیادہ نہ بڑھے، کیا مطلب اس میں بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ ایسا ہوا ہے جی، ایسی بہت سی کوشش جو ہے اس سے پہلے جی، ایک کرنے کی، سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی عملی طور پر ایسے لوگوں نے کوشش کی، لیکن چونکہ شریعت میں اجتہادی عمل ایک ایسا عمل ہے جی، جس میں اگر قرآن اور حدیث میں کوئی حکم صراحت کے ساتھ اگر موجود نہیں ہے تو اس میں رائے کا الگ ہونا یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے احکام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا۔ حضرت ابن عباس کی الگ رائے ہے، حضرت زید ابن ثابت کی الگ رائے ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی الگ رائے ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی الگ رائے ہے اس میں، اور پھر اماں عائشہ جی، چونکہ وہ خود بھی اسلام کی بہت بڑی اسکالر ہیں اس لیے ان کی رائے بھی ہے، ان کی رائے الگ ہے۔ تو ایسے مسائل جس کا تعلق قرآن اور حدیث میں بیان نہیں ہوا، اس کے معنی اور مفہوم کو متعین کرنا، متعین کرنے میں انسانی ذہن اور فکر کا اختلاف بھی ہوتا ہے۔ اس ذہن اور فکر کے اختلاف کو شریعت نے انگیز کیا ہے، اس کو انگیز کیا ہے، گویا معنی ہے، بشرطے کہ وہ کتاب اور قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے خلاف نہ ہو، اس سے ٹکراتا نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک حدیث کا مفہوم ہے بیان متعین کرنا ہے، یا کسی ایک آیت کا مفہوم متعین کرنا ہے۔ آیت کے مفہوم کو متعین کرنے میں ایک مفسر نے اپنے ارد گرد کے حالات اور ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ بتایا کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہے، اس لفظ کا یہ معنی مفہوم بنتا ہے۔ دوسرے صحابی رسول نے یا دوسرے مفسر نے یہ کہا کہ نہیں، چونکہ لغت میں اس لفظ کی بھی گنجائش ہے اور اس لفظ کی بھی گنجائش ہے، اس کا یہ بھی معنی ہے اور اس کا یہ بھی معنی ہے، لہٰذا میرے نزدیک اس لفظ کا یہ معنی ہونا چاہیے۔ اختلاف ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور اس اختلاف کی گنجائش ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک مفسر نے اگر اس لفظ کا یہ مفہوم بیان کیا تو وہ غلط ہے اور دوسرے نے بیان کیا وہ صحیح ہے۔ خیر مفتی صاحب، اب ہم تھوڑا سا اور نئے ماحول کی طرف آتے ہیں، جو مطلب جدید دنیا ہے جس میں بہت سی نئی چیزیں وجود میں آئیں، اور تو پہلے بات پوری ہو جائے وہی، تو پھر اس میں جو بات آپ نے یہ فرمائی کہ تمام کے تمام لوگوں کو پھر کسی ایک رائے کے اوپر جمع کر دیا جائے، اس کی ہمارے علماء نے اور سلف صالحین نے مخالفت کی ہے۔ خود حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اور خلفائے بنو عباس میں اس بات پر یہ ہوا کہ تمام کے تمام لوگوں کو ایک مسلک کے اوپر جمع کر دیا جائے، تو ہمارے علماء اور اکابر نے اس کی مخالفت کی۔ ائمہ مجتہدین نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ معنی اور مفہوم کے متعین کرنے میں
یہ اجتہادی اختلاف ہے اور اجتہادی اختلاف کی گنجائش ہے. جس طرح سے حدیث میں ایک بات کہی گئی کہ ایک شخص نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کرنے کے بعد وہ صحیح نتیجے پر پہنچ گیا تو اس کو 2 اجر ملے گا. اور اگر ایک شخص نے یعنی ایک ماہر قانون فقہ اسلامی کا مجتہد نے اجتہاد کیا اور اتفاق سے اس کی رائے اس میں وہ صحیح نتیجے پر نہیں پہنچا، پھر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو 1 اجر ملے گا. تو اس کا مطلب اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک کوشش جو ہے کہ سب کو ایک فقہ پر جمع کر دیا جائے، یہ صحیح نہیں. یعنی چاروں امام جو ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہیں. صحیح ہے، اتفاق رائے ہو چکا ہے، اس پر اتفاق رائے ہے. اور یہ عمل ایسا ہے بھی نہیں، بلکہ دونوں سب اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن یہ وجہ اختلاف نہیں، چونکہ یہ اصول کا نہیں ہے. ایک سوال میں آج کے جدید ماحول کا کرنا چاہوں گا کہ تمام ممالک میں، خاص طور سے میں اسلامی ممالک مسلم ملکوں کی بات کر رہا ہوں، مسلم ممالک میں بہت سے اسلامی تنازع اٹھے، بلکہ ایک طریقے سے یہ کہیں کہ ہم شرعی مسئلے اٹھے، لیکن وہاں کی جو اکیڈمیاں تھیں یا جو بھی اسلامی اتھارٹیز تھیں انہوں نے ان مسائل کو اپنے طور پر حل کر لیا. لیکن ایسی جگہوں پر جیسے وہ مسائل بہت سے ہندوستان میں حل نہیں ہوئے، تو کیا اس میں ایک دوسرے کو ہم دیکھ کر یا وہاں جو مسئلہ حل ہوا ہے اس کی نوعیت دیکھ کر ہم اس کو یہاں بھی تجویز کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، ایسا ہے. جیسے اس میں مثال دوں آپ کو، جیسے اہانت رسول ہے، خدا نخواستہ بہت سے لوگ کئی ممالک میں اس میں یہ ہے کہ بھائی پھانسی کی سزا دے دو، بہت سی جگہ ہے کہ اس کو 10 سال کی سزا دے دو، کہیں پر ہے 2 سال کی سزا دے دو. تو اس میں بڑا اختلاف ہے. تو اسی طرح اور چیزیں ہیں جیسے طلاق کا مسئلہ ہے یا بہت سے نئے مسئلے دینی اٹھتے ہیں. تو جو شادی کا مسئلہ ہے کہ تیونس میں جو ہے وہ 4 شادیاں نہیں ہو سکتی، صرف ایک ہی شادی ہو سکتی ہے جو اجازت دی ہوئی ہے اسلام نے. لیکن اور ممالک میں اس پر کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی ہے. تو کیا ان میں یکسانیت پیدا نہیں کی جا سکتی؟ نہیں، دیکھیے ایسا ہے کہ جو ملک قرآن اور حدیث کے خلاف اس سے ہٹ کے اگر کوئی قانون بنا لیتا ہے تو اسلام میں وہ دوسرے کے لیے آئیڈیل نہیں ہے. اچھا، آئیڈیل نہیں ہے. چونکہ یہ بات بالکل طے ہے کہ اسلام میں آئیڈیل جو ہے اور قابل قبول صرف مسلمانوں کے لیے صرف یہ اصول ہے کہ قرآن میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور رسول نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. کسی حکومت نے کیا اپنے ہاں قانون بنایا وہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. بلکہ اگر اس سے ہٹ کے کسی ملک نے اگر وہ قانون بنایا ہے تو ایک مسلمان کا مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کی مخالفت کرے گا وہ کہ یہ قانون صحیح نہیں ہے، اس کو اسلامی قانون نہیں کہا جا سکتا. اگرچہ وہ ملک مسلم ہے، اگرچہ وہ مسلم ہے جی، اگرچہ وہ مسلم ملک ہو، سعودی عربیہ کیوں نہ ہو، کوئی بھی ملک ہو، اگر قرآن کے خلاف اگر کوئی حکم اگر قائم کرتا ہے تو مسلمان ملک بھی اگر ہے تو اس کو اسلامی نہیں کہا جائے گا اور نہ ہی وہ قابل قبول ہوگا. اسلام تو اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ اسلام تو وہی ہے جو قرآن کریم میں ہے اور رسول کی سنت میں ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں سے ایک سوال اٹھانا چاہوں گا کہ اجتہاد ہو گیا کسی مسئلے پر، اتفاق رائے ہو گیا، جیسے آپ نے مطلب تمام نمائندے مختلف جگہ کے بیٹھے اور اختلاف وہ اتفاق ہو گیا، لیکن مسلمانوں میں اس کو نافذ کرنے کا کیا نظام ہے آپ لوگوں کیا مطلب اس میں؟ جی، بہت اچھی بات آپ نے فرمائی کہ کوئی بھی حکم ہے اگر جس طرح سے قانون بنتا ہے پارلیمنٹ کا، جی، اور پارلیمنٹ کے قانون کو ایکسپلین کرنا اور اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ حکومت کی یعنی کورٹ کی اور عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ایجنسی جو ہے ملک میں نافذ کراتی ہے اس کو، عدلیہ. تو ایسے ہی یہ بھی قانون اور فقہ جو ہے اس کو بھی نافذ کرانے کی جو حکم ہے بیان ہوا، اس میں اسی طرح سے مسلم اتھارٹی کی، مسلم حکومتوں کی ہے کہ جو ممالک میں مسلمان ہیں آباد ان کے اوپر اس کو فالو کرے.
لیکن اس سے بڑی اتھارٹی جو ہے اسلام میں، وہ اس سے بڑی اتھارٹی اسلام میں ہے نظریے کی اور عقیدے کی، کہ سب سے بڑی اتھارٹی کسی بھی حکم شرعی کو جو اپنے اوپر نافذ کرنے والی اتھارٹی ہے، وہ انسان کا اسلام پر پختہ ارادہ اور پختہ یقین ہے، وہی اس کو نافذ کراتا ہے معاشرے پر سب سے پہلے۔ اور علماء اور ائمہ اور جو ادارے ہیں جیسے دارالقضاء ہو گیا، فتویٰ ڈپارٹمنٹ ہو گیا، یہ تو صرف بتاتے ہیں کہ شریعت کا یہ حکم ہے، لیکن معاشرے پر جو نافذ کرتا ہے وہ تو صرف اس معاشرے کا ایمانی جذبہ کرتا ہے، جی ایمانی جذبہ اس پر اپنے اوپر نافذ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک قرآن کا ایک حکم ہے کہ آپ کسی کے گھر کسی کا انتقال ہو گیا، اب اس کے انتقال کے بعد اس کی 2 بچیاں اور 1 بچہ ہے، اس کی جو جائیداد ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس کی جائیداد بیٹا کہے گا کہ میں لے لوں، بیٹی کہے گی کہ میں لے لوں۔ اب قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اب قرآن نے اس کے بارے میں کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حاصل انثیین۔ تو اب اس حکم کو ہماری عدالت میرے اوپر نافذ نہیں کرے گی، یا کوئی دارالافتاء اس کے اوپر یہ نہیں کہے گا کہ نہیں تم اس کو اپنے اوپر نافذ کرو، وہ تو صرف بتلائے گا کہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے اور اس کے باپ نے جو جائیداد چھوڑی ہے اس میں سے 2 حصہ بیٹے کا اور 1 حصہ بیٹی کا حکم بیان کر دیا گیا۔ اب اس کو نافذ کرنا خود اپنا ایمانی جذبہ ہے۔ تو اسلام کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلامی قوانین کو مسلم سماج پر نافذ کوئی ادارہ نہیں کرتا ہے بلکہ خود اس کا ایمانی جذبہ کرتا ہے۔ تو یہ یہاں پر ایک میں سوال آپ سے اور بھی پوچھنا چاہتا تھا اپنے قارئین کی معلومات کے لیے، مجتہد کون ہوتا ہے؟ اجتہاد تو ہو گیا، کرنا ہے، تو وہ جو اجتہاد کرتا ہے، عام طور پر ہمارے یہاں کیا آج ماحول ہو رہا ہے اور بہت سے لوگ اس کو مانتے ہیں، بہت سے نہیں مانتے۔ کسی کو اگر کہیں پر کوئی مسئلہ اپنے موافق ملتا ہے کسی دوسرے مسلک کے آدمی کو، تو وہ ان سے مسئلہ پوچھ لیتا ہے اور وہ اس کو کہنا میں تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ بھائی بہت سے چھوٹے چھوٹے مفتیان کرام ہیں، بہت سے ایسے مدرسے ہیں، وہ اپنے طور پر فتویٰ دے دیتے ہیں۔ تو اس میں کس پر بھروسہ کرنا چاہیے اور کس پر نہیں، اور اجتہاد کے لیے کس طرح کی قابلیت اور صلاحیت اور عالمیت ضروری ہے؟ جی دیکھیے، میں ترتیب کے ساتھ 2-3 باتیں اس میں آ گئی۔ ہاں، ایک بات تو آپ نے یہ فرمائی کہ مجتہد کون ہوتا ہے۔ دیکھیے، مجتہد وہ ہوتا ہے جس کے پاس کتاب اللہ کا علم ہو، قرآن کریم کو اس نے پڑھا ہو، قرآن کریم کو اس نے سمجھا ہو، قرآن کی آیات اس کے سامنے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اس نے پڑھا ہو، عربی زبان و ادب سے وہ واقف ہو، اور تفسیر کے اصول ناسخ و منسوخ کو جانتا ہو، اجماع سے وہ واقف ہو کہ کن مسائل پر امت نے اجماع کر لیا ہے تاکہ وہ اس کی خلاف ورزی نہ کر سکے، اور جو اصولیین اور ماہر قانون نے، یعنی جو فقہاء ہیں اسلامی، انہوں نے جو فقہی سرمایہ اس کے سامنے رکھا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہو۔ اگر اتنی چیزوں پر اگر ایک شخص نظر رکھتا ہے اور وہ پڑھ کے آیا ہے اور اس کا ماہر ہے، وہ آدمی اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سوچے اور اس کا حکم مقرر کرے۔ یہ حکم مقرر کرنا یہ اجتہاد ہے، اور یہ حکم مقرر کرنے والے شخص کو مجتہد کہتے ہیں، اسی کو مجتہد کہتے ہیں۔ تو اب جو یہ اجتہاد کا جو عمل ہے، یہ اجتہاد کا عمل شخصی بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک کوئی اچھا قابل بڑا مفتی ہے، اس نے خود غور و فکر کر کے اس مسئلے کا حکم بیان کیا، اور کئی مفتیان کرام مل کر کے بھی اس ایک عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی نظیر ہمارے ہاں موجود ہے۔ یہ تو اجتہاد سے۔ ایک بات آپ نے یہ فرمائی
کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ پیدا ہوا، چھوٹے سے ادارے میں چلے گئے، اس جگہ چلے گئے، وہاں چلے گئے، چاہے وہ اس کو اتھینٹسٹی معاشرے میں حاصل ہے یا نہیں ہے۔ اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ادارہ جو اس بارے میں اپنی شہرت رکھتا ہو، جی، جیسے ملک کے بڑے بڑے دارالفتہ ہیں، امارت شریعہ ہے، ندوہ ہے، اور مبارک پور ہے، دیوبند ہے، اور دہلی کے ادارے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی تقریباً ہر شہر کے اندر دارالفتہ وغیرہ موجود ہے، اور وہاں کے لوگ اس سے واقف ہیں کہ یہ ہمارے ہاں احکام شریعہ بتانے کے ادارے ہیں، وہ دارالفتہ ہے، اور وہاں پر اچھے باصلاحیت مفتیان کرام موجود ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس اور اصول کی روشنی میں اور ائمہ کے آراء کو سامنے رکھتے ہوئے حکم شرعی بتاتے ہیں، تو وہاں جا کر کے پوچھ سکتے ہیں، اس کو پوچھنا چاہیے، مگر کسی غیر معروف جگہ پر نہیں جانا چاہیے تاکہ اس حکم شرعی کی اہمیت نہ گھٹ جائے، وہ مسلم رہے۔ جی جی، اب چونکہ آپ کا تعلق مفتی صاحب فقہ اکیڈمی دہلی سے ہے، اور اس تعلق سے آپ تمام ہندوستان کے جو اور دوسرے ادارے ہیں جو کسی ایشو پہ بیٹھتے ہیں لے کر اس کو اور اس پر مسئلہ حل کرتے ہیں، تو اس میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ جو بڑے بڑے ایشو ہیں، معاملات ہیں، مسائل ہیں، جیسے خاص طور سے میں ابھی ذکر کروں، میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ذبیحے پر بہت سی چیزیں ہیں جن پر ہو گیا ہے، ذبیحہ ہے، یا اذان کا مسئلہ ہے کہ اذان لاؤڈ اسپیکر میں نہ دی جائے، اس پہ ایشو ہندوستان میں بھی اٹھا، حالانکہ اس کا مذہبی تعلق یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی اذان ہے اور وہ لاؤڈ اسپیکر سے دی جا رہی ہے۔ اسی طرح ذبیحے کا مسئلہ ہے، ان کئی ایسے مطلب یہ سرگرم کہنا چاہیے برننگ ایشوز ہیں جن پر ابھی تک جہاں تک میری معلومات ہے شاید نہیں ہوا ہے کوئی اتفاق، اجتہاد بھی ان پر نہیں ہوا ہے۔ اس طرح کے معاملات کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک جو ہر وقت سماج میں ایک ایشو بنا رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں، دیکھیے جہاں تک ذبیحے کا مسئلہ ہے تو ذبیحے کا مسئلہ وہ اجتہاد کے دائرے میں نہیں آتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے وہ خود انسانوں کے اپنے سماج کی اپنی ضرورتوں سے تعلق ہے اور مذہب پر عمل کرنے سے متعلق ہے، اور ہمارے ملک میں چونکہ انڈیا کا جو آرٹیکل 19 ہے اس کے مطابق ہر شخص کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہے، اس کے مطابق مساوات ہے، عمل کرنا چاہیے، اور یہ ذبیحے کا مسئلہ ایشوز نہیں ہے۔ ہاں، انتظامی ہو سکتا ہے، انتظامی اس معنی کر کے ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے آپ جانور ذبح کریں یا ایسے جانور جس سے کہ ہمارے دوسرے بھائی جو برادران وطن ہیں جو ایسا نہیں کرتے انہیں تکلیف نہ ہو، یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن یہ اجتہاد کے دائرے میں یہ نہیں آتا ہے۔ جہاں تک اذان لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ ہے تو لاؤڈ اسپیکر پر بات ہو سکتی ہے، وہ بھی اجتہاد کے دائرے میں نہیں آتا ہے، بلکہ وہ اس بات پر ہے چونکہ شریعت نے یہ نہیں کہا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر سے اذان دو، شریعت نے صرف اذان کا حکم دیا ہے۔ اگر کسی جگہ پر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے اذان میں مسئلہ ہے تو ہمارا قانون اور ہمارا ملک جو ہے اور ہماری حکومت بھی اذان دینے سے منع نہیں کرتی ہے نا، تو آپ اذان دیجیے۔ ایسے البتہ ہم تو صرف اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ چونکہ اب آبادیاں بڑھ گئی ہیں، اسی لیے دور تک جو ہے اذان کی آواز پہنچانے کے لیے مائک کا استعمال ہوتا ہے تاکہ لوگ نماز کو حاضر ہو جائیں۔ مسئلہ یہ ہے، اس کا تعلق اجتہاد سے نہیں ہے بلکہ انتظام سے ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ بہت سی باتیں اور بہت سے تنازع مفتی صاحب کی وضاحت کے بعد واضح ہو گئے ہوں گے، اور اگلے موضوع کے ساتھ ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام۔